अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ एपिसोड 62 ऑफ हल्फे जहाँ। आज की एपिसोड भी बहुत ही प्यारी है, लॉन्ग है, 40+ मिनट्स की है। तो सब काम छोड़ दीजिए, मैं भी लेकर आ चुकी हूँ धमाकेदार वाली एपिसोड। बहुत कुछ है आज के एपिसोड में भी। नॉवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देर किस बात की, लेकर चलती हूँ। लेट्स स्टार्ट। जेल की तारीख सलाहों के पार मौजूद वो दरिंदा एक हफ्ते तक छूटने वाला था। शाहजान रिजवानी, जिस पर कई मासूम बच्चों के कत्ल का इल्जाम था, जिसे शैतान पुकारा जाता था, जो बच्चों की किडनैपिंग से लेकर उनकी स्मगलिंग और उनको मारकर उनके ऑर्गन्स की स्मगलिंग का बेताज किंग माना जाता था, उसकी इन 22 सालों में बहुत कम मुलाकातें आई थी। आज भी आई थी। वो पाकिस्तान की ही सेंट्रल जेल में कैद था। इसे आज़रबाईजान और पाकिस्तानी हुकूमत ने मिलकर पकड़ा था, क्योंकि ये दोनों मुल्क उसके टारगेट थे। यही नहीं, उसका गैंग तुर्की, अफगानिस्तान और ईरान और सऊदी अरब में भी ऐसे गलीज कामों में मुलविस था, लेकिन उसको तल्फ कर दिया गया था। उसके गैंग के सब लोग मारे गए थे। 2 साल की सजा माफ भी तभी हुई क्योंकि उसका जहनी तवाज़ुन और बिल्कुल खामोश हो जाना उसके सुधार की निशानी साबित हुआ था। बहुत सी बड़ी ताकतों ने उसे फांसी होने नहीं दी थी। उसको हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया था, तभी उसकी मुलाकात भी ऐसी सिक्योरिटी में होती जहां वो मुलाकाती को बस सुन सकता था। उसे खुद को मिलने आते शख्स से देख कर बात करने की इजाजत तक न थी। क्या खबर लाए हो? दीवार के बीच शाहजान रिजवानी के सर की तरफ लगे रोशनदान के पार उसका मुलाकाती खड़ा था, जब इस शख्स ने शाहजान की भारी भरकम आवाज सुनी। वो साहब अपने निजी दुश्मनों के हत्थे लग चुका है। उसने तंजीम की गद्दी यमल मलिक को देनी थी, पर मोसाब के गायब होने की वजह से मैंने यमल को अपनी जगह पहुंचा दिया है कि उससे खतरा ना हो। आपके हुक्म का मुंतजिर हूँ बॉस। मुलाकाती ने इसे मौजूदा खबर दी, जिस पर वो लंबे बालों और शदीद घनी दाढ़ी वाला डरावना शख्स अपनी सांसों के बीच ही फंकारता हुआ महसूस हुआ। मेरे बाहर आने का मकसद सिर्फ उस बच्ची की मौत है शमरेज पाशा, जिसकी वजह से मुझे ऐन मेरे अरूज के वक्त भयानक जवाल नसीब हुआ, जिसकी वजह से मुझे 24 साल की सजा हुई। तंजीम से अब मेरा कोई नाता नहीं। मुसाब को उसका होल्ड देखकर ही मैं यहाँ आया था। उसने अगर यमल मलिक को सब के लिए ट्रेन किया है तो मुसाब इस निजी मुश्किल से निकल आएगा। तब तक यमल का ख्याल रखो कि किसी के हाथ ना लगे। वो काम अधूरे नहीं छोड़ता। वो मेरा सबसे अच्छा शागिर्द है। यकीनन उसने यमल मलिक को बहुत अच्छी परवरिश देकर बड़ा किया है। शाहजान रिजवानी के लहजे में हकारत सिर्फ रजी और शमाज सोमरू की नवासी के लिए थी, जबकि सारा फख्र मोसाब अवान के लिए। अर्शिया अलमीर को मोसाब ने 2 साल पहले बहुत अच्छी तरह काबू किया था। उसकी जान बचाकर अपना एहसान मंद किया था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से वो कह रहा था अर्शिया अलमीर उसके काबू से निकल चुकी है। और भी बहुत कुछ है बॉस। वो पाकिस्तान के मशहूर बिजनेसमैन और सियासी लीडर आसिम अलमीर मलिक की बेटी है। मुझे नहीं लगता अब वो 5-6 साल की कमजोर बच्ची है जिसको जकड़ना आसान होगा। याद रखें, उसने उस उम्र में भी बहुत बड़ा कारनामा किया था। अब तो उसके आसपास बहुत से पावरफुल लोग हैं। मुलाकाती के लहजे की तंबीह पर शाहजान रिजवानी बेढंगा हंसा। उसकी आंखों में सुरूर उमड़ा। वो इस मुल्क के सदर की भी बेटी होती तब भी मैं उससे इंतकाम जरूर लेता। उसे अपनी बीवी बनाऊंगा। मारने वाले इंतकाम पुराने हुए पाशा। वो उस वक्त शेरनी थी तो अब तो कयामत बन चुकी होगी। मुलाकाती ने शाहजान रिजवानी को मेज की सतह पर सरूर से उंगलियां चटखाते सुना। ये पुरलुत्फ इरादा जानकर शमरेज पाशा मुस्कुराया। गुस्ताही माफ, मगर कुछ दिन पहले उसकी शादी हो गई बॉस। पाशा के लहजे की एहतियात ज़दा खबर पर शाहजान रिजवानी ने दिलचस्पी से अपने आईब्रो ऊपर को नचाए। दिलचस्प मतलब यहाँ से निकलकर मेरी जिंदगी एडवेंचर से भरने वाली है। बहुत खूब पाशा। उसे उसके शौहर से छीन लेने का ज्यादा मजा आएगा। तुमने आज़ादी से पहले ये खबरें सुनाकर मुझे कब्ल अज़ वक्त आज़ादी के एहसासात पहुंचा दिए। मैं बाहर आकर इसका तुम्हें इनाम दूंगा। वो साहब, अगर किसी संगीन खतरे में महसूस हो तो अपने लोगों के जरिए मदद फराम करो उसे। वो हमारा अच्छा साथी है।
ملاقات کا وقت بس ختم ہونے کو تھا۔ شاہزان رضوانی نے کچھ ہدایات جاری کی جس پر شمریز بادشاہ نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ میں آج ہی مصعب کی تلاش شروع کرواتا ہوں، اس سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ آپ کی رہائی کے دن گن رہا ہوں باس۔ شمریز بادشاہ نے مؤدب ہوتے انسیت سے کہا، جس کے بعد دو اہلکار ملاقات کا وقت ختم ہوتے ہی شاہزان رضوانی کو پکڑ کر واپس لے گئے۔ اس کے پیروں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں۔ اس کا واپسی کا ہر قدم فیصلہ کن تھا۔ جبکہ شمریز بادشاہ کے لوگ ہی یمل کو مصعب کے بنگلے سے اٹھا کر اپنے بنگلے لائے تھے، وہ کب سے چیخو پکار کر رہا تھا۔ خاص کر وہ اپنا فون مانگ رہا تھا۔ دو گارڈ نما آدمی اس کی چیخو پکار پر کچھ ہی دیر میں عاجز آ چکے تھے۔ پہلے وہ مصعب نامی کمینہ خود مجھے ٹارچر کرتا رہا، اب کیا اس نے مجھے کسی اور کو بیچ دیا؟ کون ہو تم لوگ؟ میں تم سب کی جان کا عذاب نہ بنا تو میرا نام بھی یمل ملک نہیں۔ دو سیاہ یونیفارم میں ملبوس گارڈ دروازے کے پاس ہی کھڑے تھے۔ جب یمل نے اپنی پوری قوت سے چلا کر ان دو کو کاٹ کھاتی نظروں سے دیکھا، وہ تو تمہارا انکل نہیں بچے، تمہارا گارڈین۔ ایک گارڈ نے ذرا حیران ہوتے بپھرے یمل کی طرف دیکھتے پوچھا۔ اس نے مجھے پتہ نہیں کہاں سے اٹھایا، لیکن پالنے نہیں لایا تھا اپنے پاس۔ وہ مجھے سانس بھی نہیں لینے دیتا۔ اگر سرپرست اس جیسے ہوتے ہیں تو کاش میں لاوارث ہوتا۔ مجھے میرا فون چاہیے، مجھے میرے دوست سے بات کرنی ہے، فون دو مجھے۔ یمل ملک کی چیخ چیخ کر آواز پھٹنے کو آ گئی تھی، لیکن وہ گارڈ جسے فون نہیں دے سکتے تھے ان کو اجازت نہ تھی۔ سر آلیں تم انہی سے فون مانگنا، ہمیں اجازت نہیں یمل ملک۔ دونوں میں سے ایک گارڈ نے نرم سے لہجے میں یمل ملک کا غصہ دیکھتے سمجھایا، اور وہ دونوں اس کے لیے کھانا لینے کمرے سے نکلے، مگر جاتے ہوئے کمرہ لاک کر گئے۔ اسے اڑنے اور اس قید سے نکلنے کا واحد ذریعہ بس ادین لگ رہا تھا، لیکن ادین سے رابطے کا اس کے پاس بس نمبر تھا، اور ابھی اس کے پاس موبائل نہیں تھا۔ لیکن یمل نے اپنی تیز یادداشت کے سبب ادین کا نمبر زبانی یاد کر لیا تھا۔ اب بس ان آدمیوں پر جھپٹ کر وہ ان سے فون ہتھیانے کے پلان بنا رہا تھا، لیکن یہ اتنا آسان نہ تھا۔ جبکہ ادین اثر اور ارشیا کو ہنستے مسکراتے مستی کرتا دیکھے انیس کی ساری تھکن اتر گئی۔ وہ تینوں کچن کو میوزک کانسرٹ بنا کر پرانی فلموں کے ساتھ ساتھ گانے گنگنا رہے تھے۔ جس کا گانا جس لفظ پر ختم ہوتا اگلا بندہ اسی سے گانا گاتا۔ ان تینوں نے تو انیس کو بھی شامل ہونے کی آفر کی، پر وہ مہویر سے کال پر ساتھ ساتھ بزی تھا تو معذرت کر لی۔ مہویر نے ہزر اور عاصم کو تو بھرپور حوصلہ دے دیا تھا کہ بنائم ٹھیک ہو جائے گی، پر اپنا حوصلہ وہ انیس غانم الوی سے لے رہا تھا۔ جبکہ یہ ساری مستی اور لیٹ نائٹ لزانیہ کی کریونگ پوری کرنے کے بعد ارشیا دین کو اس کے کمرے میں چھوڑنے گئی تو کچن سمیٹ کر اثر بھی انیس کے پاس والی کرسی کھینچی اور بیٹھا۔ اثر کو انیس نے رات ہوئی ہر چیز کے بارے بتایا تو وہ بھی منائم اور مہویر کے لیے افسردہ ہوا، اور نادم بھی کہ اس کے ہوتے انیس کو اکیلے جانا پڑا۔ اکیلا نہیں تھا میں، علیم خان میرے ساتھ گیا تھا۔ انیس نے جان بوجھ کر علیم کا نام لیا تاکہ اثر سڑے، پر علیم خان اثر نہیں ہے انیس۔ اثر کے منہ سے اچانک سر کی جگہ پورے حق سے انیس سنے۔ انیس کے چہرے پر خاص سی چمک آئی، خود اثر تھوڑا شرمندہ ہوا۔ ہاں، لیکن جب اثر زمان کو عورت ذات کا غم کھا رہا ہو تو ایسے میں علیم خان ہی کام آتا ہے۔ انیس کو ذرا رحم نہ آیا اثر کو شرم دلاتے، پر اثر کا چہرہ اتر گیا۔ فجر کے بارے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اس کے ہاتھ نے اس سے دور دھکیل دیا، ورنہ پہلی ہی نظر میں وہ میرے دل کو لگ گئی تھی۔ اب مجھے نہیں چاہیے وہ۔ اثر نے ٹیبل کی سطح پر ناہن رگڑتے نادیدہ لکیریں پھیرتے جیسے اپنے لہجے کو ہر ممکنہ مدھم و شفاف رکھا۔ واقعی میں تو سوچ رہا تھا کل اپنی لینڈ کروزر کا تھوڑا حصہ ان سرداروں کے منہ پر مار کر فجر کا سودا کر لوں۔ کم از کم 12 کروڑ کی تو میری وہ شہزادی ہے، ایک سیٹ کے بدلے بھی مل جائے گی تمہاری فجر۔ انیس کی شوخ انداز اور اس آفر پر وہ بھی مسکرایا۔ خبردار، ایک وہی تو آپ کی زندگی بھر کی جمع پونجی ہے۔ اچھا برا وقت سب پر آتا ہے، اسے اس مشکل وقت کے ساتھ ہی کے طور پر سنبھال کر رکھے۔ مجھے فجر نہیں چاہیے، ویسے بھی ایسا کوئی عشق تو ہوا نہیں کہ میں اس کے بنا مر جاؤں گا۔ انیس اس کے تاکید برے انداز پر بے ساختہ مسکرایا۔ کیوں، کیا میرے برے وقت میں تم ساتھ نہیں ہوگے؟
کہ اب یہ دنیاوی چیز سہارا بنے گی میرا اثر زمان؟ انیس کے لب و لہجے میں سوال کے ساتھ مان بھی تھا جو اثر کا دل بھاری کر گیا۔ میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، لیکن مجھے فجر نہیں چاہیے۔ اثر کا بار بار انکار ہی دراصل اس کی شدت کا اعتراف تھا، اور انیس سب سمجھ رہا تھا۔ میرے پاس کارٹیئر کی گھڑی ہے 2 کروڑ کی، وہ بیچ دوں؟ بابا کی چرائی ہوئی ہے۔ انیس کی شرارت سے آنکھ دبانے پر اثر نے گھور کر انیس کو دیکھا۔ آپ نے کیوں چرائی؟ اثر نے صدمے سے دل پر ہاتھ رکھا۔ نہ چراتا تو اب تک بابا اس کا ذرا ذرا بیچ کر کھا چکے ہوتے۔ وہ بھی کون سا ان کی ہے، نانا نے دی تھی انہیں۔ انیس نے منہ بسوڑا۔ نانا نے اپنی 3 بہت اچھے حال پر چلتی فیکٹریوں کا ہولڈ بابا کو دیا۔ ایک فیکٹری تو انہوں نے نانا کی زندگی میں ہی دیوالیہ کر دی۔ تب میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ شادی کے 3-4 سال بعد ان لوگوں نے مجھ سے عجیب و غریب شے پلان کی تھی۔ وہ فیکٹری بینکرپٹ ہو گئی، جس سبب سستے داموں بیچنی پڑی۔ نانا اسی کا غم لے کر چل بسے۔ پھر ماما نے بابا کی بزنس میں مدد کی۔ بقیہ دونوں اپنی فیکٹریاں بچانے کے لیے وہ میدان میں اتری۔ لیکن بابا کی عیاش طبیعت اور جوئے کی لت نے ایک اور فیکٹری کا ستیاناش کر دیا۔ اب یہ تیسری اور آخری بچی ہے جو آج یا کل بینکرپٹ ہوتی نظر آ رہی ہے مجھے، کیونکہ وہ ایڈوانس پیمنٹ لے چکے ہیں کمپنیوں سے، پر آنے کا کام نہیں کر رہا فیکٹری سٹاف۔ علی بھان نے مجھے تفصیل بتائی ہے۔ یہ فیکٹری بھی بیچ کھائیں گے، پھر سوچتا ہوں اگلا ٹارگٹ کون ہوگا ان کا؟ یہ گھر اثر زمان؟ اثر کی آنکھوں میں بھی اداسی اتری۔ یعنی صنم زمان سے ابراہیم علوی نے ہمراہ کے بعد نکاح کیا تھا۔ یہ شخص اپنی بیوی سے بھی وفادار نہ تھا، تو بچوں سے کیا ہوتا؟ اثر کے دل میں ہمراہ کے لیے مزید دکھ بھرا کہ آخر ابراہیم علوی میں ایسے بھی کون سے سرخاب کے پر تھے کہ وہ عورت ابراہیم کے عیب ہی ڈھانپتی رہی، یہاں تک کہ اس کو ایک صحت مند اولاد دینے کے بیچ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ حالانکہ اثر بھی تو تھا ابراہیم کا نارمل بیٹا، لیکن شاید ہمراہ نے دوسری اولاد اپنے پہلے بچے کی زندگی اور جینے کا مقصد بنانے کے لیے پیدا کی تھی، یعنی اس کے پاس ایک ذمہ داری ہو جس سبب وہ جینے پر مجبور رہے۔ یہ گھر ہم سب کی چھاؤں ہے، انہیں ایسا کرنے مت دیجیے گا۔ اثر کے لہجے میں سرزنش تھی جس پر انیس اذیت سے مسکرا دیا۔ میں بابا کو کسی چیز سے نہیں روکوں گا، وہ بھلے مجھے بھی بیچ ہی کیوں نہ آئے۔ میں اب انہیں مزید نہیں سنبھال سکتا اثر، میں تھک گیا ہوں، اور جب ہم تھک جاتے ہیں تو خاموشی میں ہی عافیت ڈھونڈتے ہیں۔ بہرحال ہم کل جا رہے ہیں، وہ گھڑی اچھی جگہ استعمال کرتے ہیں کل۔ تمہیں فجر چاہیے یا نہیں، اس کا فیصلہ ہم کل واپس آنے کے بعد کریں گے۔ اب جا کر پرسکون نیند لو۔ اثر کے پاس انکار کرنے کی چوائس نہ تھی، نہ ہی انیس نے اسے اس وقت دی۔ بس اس نے حکم صادر کیا تھا، جیسا آپ کہیں آپ بھی آرام کریں جا کر۔ انیس نے اس کی تاکید کو سر آنکھوں پڑھ لیا۔ اثر کے اٹھ کر مسکراتے ہوئے کمرے کی طرف جانے پر انیس بھی اٹھا، اور ادین اور ارشیا کو دیکھنے وہ ادین کے کمرے کے پاس گیا۔ دروازہ کھولا ہی جب وہ ترچھے دونوں میٹرس پر لیٹے ادین کے کمرے میں مدھم روشنی کے بیچ ٹمٹماتے ستارے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ وہ اسے کوئی ستاروں کی کہانی سنانے والی تھی۔ لیکن کمرے کی دیواروں پر گلوب نما لائٹ کی وجہ سے ستاروں کا ایفیکٹ کمرے کو بہت کوزی ایفیکٹ دے رہا تھا۔ انیس بھی آ کر ادین کے بائیں طرف بیٹھے لیٹنے ہی لگا جب ادین نے اس کے سر کے نیچے اپنی بازو رکھی۔ ایک بازو اس نے ارشیا کے سر کے نیچے سرکا دی، حالانکہ تکیوں کے سہارے کی وجہ سے دونوں کے سر کا پورا وزن ادین کی بازوؤں پر نہ تھا، بس اسے اچھا لگ رہا تھا۔ بھائیو، ارشیا مجھے کہانی سنانے لگی ہیں، آپ بھی سنیں، ادین نے اشتیاق سے کہا، جس پر انیس نے ایک جان لیوا نگاہ گردن پھیر کر ارشیا المیر پر ڈالی، جس کا روم روم دھڑکتا محسوس ہوا۔ بہت دور آسمان کی نیلی چادر پہ ایک ننھا سا ستارہ رہتا تھا۔ اس کا نام چمکی تھا۔ وہ دوسرے ستاروں سے چھوٹا تھا، اس لیے اکثر اداس رہتا اور سوچتا کہ میں اتنا چھوٹا ہوں، کوئی مجھے دیکھتا بھی نہیں ہوگا۔ ارشیا نے اپنی کہانی شروع کی تو اس کی کہانی سننے والے کمرے میں اب 2 بچے تھے، ایک ادین اور ایک انیس۔ وہ دونوں ہی کھوئے کھوئے انداز میں ارشیا کو دیکھ رہے تھے۔ پھر کیا ہوا ارشیا؟ ادین کی بے تابی حد سے سوا ہوئی۔ ارشیا نے اس کی گال پیار سے کھینچی۔ ایک رات چمکی نے نیچے زمین پر ایک چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ وہ اپنی کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور دھیرے سے بولی، اے ننھے ستارے، تم بہت پیارے ہو،
تمہاری روشنی مجھے ڈرنے نہیں دیتی۔ ارشیا نے ان دونوں کو باری باری دیکھتے پیار سے بتایا تو دونوں ہی بچگانہ تجسس لیے آگے جاننے کے منتظر تھے۔ او ادین کا یہ رد عمل بے ساختہ اور کیوٹ تھا۔ انیس اور ارشیا دونوں مسکرا اٹھے۔ ہاں نا، یہ سن کر چمکی حیران رہ گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کی چھوٹی سی روشنی بھی کسی کے بڑے سے دل کو خوش کر سکتی ہے۔ اس دن کے بعد چمکی پہلے سے زیادہ چمکنے لگا، کیونکہ اب وہ جان چکا تھا کہ چھوٹا ہونا کمزور ہونا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی روشنی بانٹنا اصل طاقت ہے۔ اور تب سے ہر رات چمکی آسمان پر مسکراتا ہے تاکہ زمین پر کوئی بچہ اندھیرے سے نہ ڈرے۔ وہ اپنی چھوٹی سی امید سے بھری کہانی سناتی چہکی تو ادین کی آنکھیں جیسے پیار سے بھری۔ اسے ارشیا کی یہ کہانی بہت پیاری لگی۔ ارشیا، وہ ستارہ جو آسمان پر سب سے روشن ہوتا ہے، کیا وہی ہے چمکی؟ ادین نے نیند سی آنکھوں میں بھرتے اپنے پرزور تجسس کے ہاتھوں پوچھا۔ انیس کو تو رہ رہ کر ان دونوں پر پیار آ رہا تھا۔ جی میری جان، وہی ہے۔ تمہیں پتا ہے، جب بچپن میں کبھی اکیلی رات کو ڈرتی تھی تو باہر آ کر اس ستارے کے نیچے آ کر کھڑی ہو جاتی، اپنی بازو کھول لیتی اور سر اٹھا کر آسمان کی طرف آنکھیں جما لیتی۔ مجھے تب محسوس ہوتا کہ میں نے وہ ستارہ اپنی باہوں میں بھر لیا۔ دیکھو، اب میں نے وہ ستارہ واقعی پا لیا تمہاری صورت۔ ارشیا کی شفقت پر ادین کا دل بہار ہوا۔ وہ جی جان سے مسکرایا کہ ارشیا اسے اتنا لاڈ دے رہی ہے۔ میں آپ دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ادین کی محبت اسی سے آیا تھی کہ اس نے دونوں کو اپنی ایک ایک بازو دے رکھی تھی، ورنہ کون اتنے پیار سے پاس لاتا ہے۔ تمہارے بھائیوں کی تو تم جان ہو ہی، میرے بھی بیٹے ہو، اب میں بھی پیار کرتی ہوں تم سے۔ اب بازو ہٹا لو ورنہ ہمارے ہتھوڑے سر تمہاری معصوم بازوؤں کو تھکا دیں گے۔ ارشیا نے اپنا سر اٹھاتے تکیے پر رکھتے ادین کی بازو پکڑ کر کلوز کی، جس پر ادین نے واقعی تھکتے ہوئے انیس کے سر سے بھی بازو کھینچ لی۔ اب وہ دو جڑے تکیوں پر ایک ساتھ تینوں سر رکھے لیٹے منسوئی ستاروں سے بھری کمرے کی چھت دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ان کے بیچ بس سکون حائل تھا۔ آج آپ دونوں نے میرا موڈ فریش کر دیا، ورنہ کل اسکول کا سوچ سوچ کر مجھے سستی ہو رہی تھی، لیکن اب مزے کی نیند آ رہی ہے۔ ادین کے جمائیاں لینے پر وہ ویسے بھی سمجھ گئے کہ ادین اب سلیپی ہو رہا ہے۔ انیس نے اٹھ کر ادین پر جھکتے اس کا سر چوما۔ سو جاؤ سکون سے، صبح اگر تم نے اٹھنے میں ڈرامہ کیا تو جوتا سونگھنے کے لیے ریڈی رہنا۔ گڈ نائٹ۔ انیس نے لاڈ تو کیا، ساتھ اتنی ٹارچر بھری دھمکی بھی لگا کر ادین کے سارے بال ہاتھ سے بکھیر کر گیا۔ جس پر ادین کیسے پیچھے رہتا۔ انیس کو دروازے کی طرف بڑھتا دیکھے اپنی لمبی زبان نکال کر شرارتی انداز میں منہ چڑھانا نہ بھولا، جس پر انیس ہنس کر باہر نکل گیا۔ ارشیا، اب بس تکیے پر ارشیا اور ادین ہی بچے تھے۔ وہ اسے نرمی سے پکارا۔ وہ بھی شاید ستاروں میں گم تھی۔ میرے بھائیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ آپ نے مجھے اس دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ میں آپ کا بیٹا اب خوشی سے بنوں گا۔ میں آپ کا بھی بھائیوں کی طرح خیال رکھوں گا۔ وہ گردن گھما کر اس بچے کے صدق پر دنگ رہ گئی۔ تم میرا ابھی بھی خیال رکھ رہے ہو؟ کل میری انیس کی تھوڑی چھوٹی سی لڑائی ہو گئی تھی، جس سبب مجھے اسے سوتے میں چھوڑ کر جانا پڑا۔ ماما کو بھی ارجنٹ میری ضرورت تھی، لیکن مجھے فکر تھی کہ وہ اکیلا ہے۔ پھر جب اظہر نے بتایا اس کے ساتھ تم ہو، میرا دل ٹھنڈا ہو کر سکون پا گیا۔ میں تمہیں اپنا اطمینان بتا نہیں سکتے اس لمحے کا۔ وہ اپنی خوشی ادین سے شیئر کرتی بچوں جیسی لگی۔ وہ بھی مسکرا کر پھر ہنس دیا۔ اور میں نے بھائیوں کو خواہاں اس پر چڑھا دیا تھا۔ میں بھی نا۔ آپ کو میرے بھائیوں سے پیار ہے کیا ارشیا؟ وہ اپنے کارنامے کو بتانے کے ساتھ جب سوال کر گیا تو ارشیا نے بنا سوچے آنکھیں جھپکی۔ ہے تو، لیکن اس سے کم جتنا تم اس سے عشق کرتے ہو۔ اور یقین کرو ادین، میں اس سے جتنا بھی پیار کر لوں، وہ پیار کبھی تمہارے پیار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم تو اسے لگتی دعا ہو سویٹ ہارٹ۔ تم نہ ہوتے تو وہ بھی نہ ہوتا۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم ہماری فیملی کا ایک خوبصورت حصہ ہو۔ تمہارا جب دل چاہے تم انیس کے پاس جا کر سو سکتے ہو، اس پر سب سے زیادہ حق تمہارا ہے۔ وہ اس کو اس کی اہمیت بتاتی بہت پیاری لگ رہی تھی۔
وہ سچ میں ماں جیسی بنتی جا رہی تھی۔ ارشیا کا تو پہلا لمس ہی ادین کو ممتا سے بھرا لگا تھا، اور اب تو وہ ادین کی دل کی اداسی کی جڑ مٹانے میں کامیاب نظر آ رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے رات میں بہت ڈر لگتا ہے ارشیا، پھر مجھے بابا یا بھائیوں کی بازو پکڑ کر سونے کی ضرورت پڑتی ہے، بس تبھی جاتا ہوں، ورنہ میں پرائیویسی دینے میں بہت اچھا بچہ ہوں۔ آپ نے میرے لیے ایسا دل کھولا، مجھے بہت خوشی ہوئی، ورنہ بھابھی آ جائے تو بھائی دیکھنے کو بھی نہیں ملا کرتے۔ میں بہت لکی ہوں۔ ارشیا نے مسکرا کر اس کے خوش قسمت ہونے کی تائید کی۔ بالکل، تم لکی ہو کیونکہ تم انیس کے بھائی ہو، اس کی جان ہو، اس گھر کی رونق ہو۔ وہ ایسی باتوں پر اترا کر بہت پیارا لگتا تھا۔ آپ بھی لکی ہیں کیونکہ آپ ان کی وائف ہیں۔ اب جا کر انہیں ٹائم دے، میں تو اب خراٹے والی نیند سونے لگا ہوں۔ ادین کے اجازت دینے پر ارشیا کا دل چاہا اسے کہے ادین مجھے یہیں رہنے دو، پر کہہ نہ سکی، اور ادین کی گال اٹھ کر زور سے دباتی مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ خراٹے والی نیند پھر کسی کھانے والی چیز پر ٹوٹ نہ جائے، ہی ہی، سیدھے ہو کر لیٹو، شاباش۔ ارشیا کی شرارت سے چھیڑنے پر ادین بھی مسکایا اور سیدھا ہو کر اٹھے سرہانے کی جانب لیٹا تو ارشیا نے اس پر اچھے سے لحاف کروایا اور جھک کر اس کا سر چومتے واپس اٹھی۔ آپ جب ایسے کرتی ہیں واقعی مما لگتی ہیں ارشیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہنے سے خود کو روک نہ سکا۔ ارشیا کی آنکھوں میں بے پناہ پیار سمٹا۔ وہ تو ہے، بس دعا کرنا فیوچر میں جو ہمارا بیبی آئے وہ بھی تمہاری طرح سمجھدار ہو۔ ہم اسے دوسرا بیبی کاؤنٹ کریں گے کیونکہ پہلا تو یہ ہے نا 100 پاؤنڈ کا۔ وہ ادین کے پیٹ میں گدگدی کرتی اس سے بے ہنسا گئی، لیکن جس طرح ہنستے ہوئے بھی اس نے دل سے آمین کہا وہ ارشیا کو بے انتہا مسرت بخش گیا۔ نو ارشیا، میں بگ بی ہوں، بیبی نہیں۔ سمجھا کریں لڑکیاں مجھ پر لٹو نہیں ہونے والی اگر میں بیبی بنا رہا۔ ہنستے ہوئے ہی ادین نے راز کی بات گوش گزار کی جس پر ارشیا نے سمجھنے والے انداز میں شرارت سے سر ہلاتے ادین سے ہائی فائی کیا۔ ہاں ہاں، پورے اگ تو لو میرے شہزادے، پھر لٹو کروانا لڑکیاں۔ اب سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ میری دعا ہے تمہاری ہر نیند سکون و آرام سے بھری ہو، کوئی ڈر تمہارے پاس نہ آئے۔ وہ اسے بہت سا اسمائل کرواہے ادین کی مسکراہٹ وصولتی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ دل بہت زیادہ خوش تھا۔ ادین کو وقت دے کر وہ خود بھی اچھا محسوس کرتی تھی۔ وہ کمرے میں اوپر واپس آئی تو انیس نے عشاء پڑھ لی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کھول کر کاؤچ پر بیٹھا مہویر سے اپڈیٹ لے رہا تھا، لیکن ابھی تک سرجری جاری تھی۔ ارشیا نے روم ڈور بند کیا اور انیس کو مصروف دیکھتی وہ واش روم چلی گئی۔ 2-3 منٹ بعد باہر آئی تو ٹھنڈ سی محسوس ہونے پر وہ بستر میں جا بیٹھے گھسی۔ کس سے کال پر بات کر رہا ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی۔ ارشیا نے جو لزانیہ کھایا وہ بھی اب ہضم ہو چکا تھا، نیند بھی شدید آ رہی تھی۔ انیس کی طرف سے تھوڑے پیار کی خواہش بھی سر اٹھائے دل و جان کو بے قرار کیے ہوئے تھی، اور کہنا بھی دو بار تھا کہ کال بند کر کے آؤ میرے پاس۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا ساتھ فون پر مصروف تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا محترمہ ابھی تک ٹون ہو چکی ہوں گی، مگر وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی۔ ہاں ایسا ہی ہے بالکل۔ انیس کی آواز سنے مزید سونے کا ناٹک جاری نہ رکھتے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بس بہت ہوا۔ انیس نے نظریں اٹھا کر ارشیا کو دیکھا، آدھے چہرے سے مسکرایا کیونکہ وہ چاہتا تھا مس فرار خود اسے اپنے پاس اپنی باہوں میں بلائے۔ کیا بہت ہوا لما؟ وہ کال بند کرتا فون میز پر رکھے بناوٹی تشویش جتاتے بولا، جبکہ ارشیا نے گھبرا کر نفی کی اور واپس بستر میں گرتے لحاف سینے تک اوڑا۔ تمہاری کال پر باتیں مجھے سونے نہیں دے رہی، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ لیٹے لیٹے ارشیا نے فیصلہ سنایا اور اس سے پہلے اسی فیصلے پر کچھ دیر بعد عمل درآمد کرنے اٹھتی۔ انیس نے لیپ ٹاپ وہیں کلوز کیا اور چلتا ہوا ارشیا تک آیا۔ بلیک شرٹ اور بلیک ہی پاجامے میں وہ بے ترتیب بالوں کے ساتھ چہرے پر غصہ سجائے ارشیا کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ چپ کر کے لیٹو، تمہارا کمرہ یہ ہے، میرے ساتھ۔ بند کر دیا ہے کام، سمٹو میرے لیے جگہ بناؤ، سارے بیڈ پر پھیلی ہوئی ہو۔ ارشیا نے گھبراتے ہوئے ذرا سائڈ ہو کر اس کے لیے جگہ بنائی تو انیس کے بیٹھ کر ساتھ ہی لیٹنے پر ارشیا نے لحاف کا کونا پکڑ کر
اٹھاتے انیس پر کروائے اس کی جانب کروٹ بدلی، اور یہی اس کی غلطی تھی کہ انیس نے ہاتھ اس کے نیچے سے نکالتے اسے اپنے قریب سرکا کر گلے لپٹانے سا نزدیک کیا۔ ارشیا نے اس کے چہرے کو ڈرے ڈرے تیوروں سے دیکھا۔ اس کی تھر تھراتی پلکوں، باہم بھنجے لب اور ارک آلود پیشانی چیخ چیخ کر بتا رہے تھے وہ چڑیا بھی کوئی شوہرانہ حق سہ نہیں سکتی۔ انیس، وہ اگلے پچھلے معصومیت کے ریکارڈ توڑے منمنائی تو انیس نے سارا تاریخ خمار جھٹک کر منہ ٹیڑھا کیا، اسے ترچھی نگاہوں سے لتاڑا۔ 2 بجنے والے ہیں، سونا نہیں؟ وہ اپنی مسکینی جاری و ساری رکھتے مزید منمنائی۔ کیوں 2 بجے کے بعد کرفیو نافذ ہو جاتا ہے؟ انیس نے اس کے ہونٹوں پر تیر نگاہیں گاڑتے ارشیا کے چہرے کے اطراف چپکے کھلے بال ہٹائے تاکہ میدان صاف ہو۔ وہ اس کی نظروں کے بھٹکے بہکے انداز پر سمٹ رہی تھی۔ انیس 2 بج کے یعنی سونا چاہیے نا؟ وہ اس کے ہونٹوں کے سکڑنے اور پھیلنے جیسی نشیلی حرکت کرتے انداز سے بھانپ رہی تھی کہ ان لبوں کی خواہش کس قدر پرزور ہو رہی ہے۔ سو جاتے ہیں، جلدی کس بات کی ہے؟ وہ کھردرے لہجے سے بڑبڑایا۔ اس کی آنکھوں میں دبی ہوئی آگ تھی اور سانسوں میں بے قابو سی تپش، جسے ارشیا شدت سے محسوس کیا سہمی بلی بنے جا رہی تھی۔ نیند؟ وہ بمشکل حلق تر کرتے منمنائی، اور انیس کا دل چاہا اس کی نیند کا بری طرح بینڈ بجا کر رکھ دے۔ انیس کی نگاہ اس کے ہونٹوں پر ٹھہر کر ہلکی سی گہری ہو گئی، جیسے خود کو روکنے کی آخری کوشش کی جا رہی ہو، خود کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہو۔ ارشیا کا گلا انیس کے ایسے صبر پر بنجر ہونے لگا۔ نیند کیا؟ ارشیا کو لگا اس کی ساری توجہ صرف ان نرم حمیدہ لبوں تک محدود ہو گئی تھی، وہ کہیں اور آنکھ جھپکنے کی حد تک بھی نہ دیکھ رہا تھا۔ تبھی ارشیا کو اپنا اونچا منہ نیچا کر کے اپنے خد و حال کو اس کی آنکھوں کی نادیدہ آتش سے بچانا پڑا۔ انیس غانم الوی، اپنی آنکھوں کو تھوڑا رحم سکھاؤ، یہ کس قدر آگے حدیں توڑ کر گزر جاتی ہیں۔ بس کر دو، کیا دیکھ دیکھ کر ہی ونٹر کو سمر کر دو گے؟ حد ہو گئی۔ وہ منہ چھپانے میں اب بھی ناکام تھی۔ وہ اس کا منہ دبوچے اوپر کرتا اسے پابند کرتا نظر آیا، پر انیس کی نظروں کی نرم پڑتی شدت پر وہ روحاسی ہوئی۔ نہیں لیتا تمہاری جان، مسکین شکل بنانے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی سخت نیند آ رہی ہے مجھے، بس تمہیں اپنے بہت قریب کر کے سونا ہے، کل کی طرح بھاگنے نہیں دوں گا۔ ارشیا کے چہرے کی بہار جس پیٹ سے لوٹی، انیس سمجھ نہ پایا اب ہنسے یا سر پیٹے۔ کتنی خوشی ٹپک رہی ہے تمہاری شکل سے لما، بڑے افسوس کی بات ہے۔ وہ نخریلے پن سے اس کی خوشی پر چوٹ کر گیا، جبکہ لما صاحبہ نے جلدی سے اپنی بکھرتی بتیسی سنبھالی۔ وہ کل کر لینا، سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ وہ اس کی گال پکڑ کر کھینچے اس کی طرف ہاتھ پھیلا کر انیس سے لپٹتے ہی اپنی ایک ٹانگ اس کی ٹانگ پر رکھ گئی۔ انیس نے چہرہ جھکا کر ارشیا کے بے خبر چہرے کے تاثرات دیکھے، مسکرا وہ خود بھی دیا۔ تمہاری اجازت کلیئر نہیں، کیا کرنا ہے؟ کیا کل کرنا ہے؟ انیس کی مدھم ہنگامہ برور سرگوشی سنے وہ چہرہ چھپائے ہی مسکائی، آنکھیں بند کر کے شدید نیند کا ڈرامہ جاری رکھا۔ افسوس، وہ اپنے لفظ کو لمبا کر کے کھینچتی انیس کو اچھے سے سمجھا گئی۔ حیا سے بھیگے لبوں پر خاموش مسکراہٹ سے جا کر وہ انیس کو سراسر اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ افسوس ابھی کر لیا ہے میں نے، کل ہمیں عصر کی دلہن خریدنے جانا ہے، ایڈریس کے مطابق ہم 2-3 گھنٹے میں یہ کام نپٹا لیں گے۔ وہ جو تہیا کر چکی تھی اب چہرہ چھپا کر مسکرائے گی، انیس کی بے تابیاں انجوائے کرے گی، پرجوش ہو کر چہرہ اوپر کیے، ذرا فاصلہ چہروں میں سمیٹے گرے آنکھوں میں اشتیاق برلائی۔ کیا واقعی ہم اسے خریدیں گے؟ کیا 2 کروڑ ہے تمہارے پاس؟ اور کیا وہ سردار جتنے میں لے چکے ہیں اتنے ہی پیسوں میں لوٹائیں گے؟ مجھے تو ایسی وائبز نہیں آ رہی۔ ارشیا نے ذرا سا اوپر اٹھے اپنی کوہنی انیس کی چیسٹ پر ٹکائے بہت سے اندیشے کہہ دیے۔ میں اپنی گاڑی دے دوں گا انہیں، زیادہ سے زیادہ کتنا ہی سود ہوگا؟ ارشیا نے مسکرا کر انیس کی جا لائن پر اپنی انگلی لگاتے لکیر کھینچی۔ پھر تم میری گاڑی اون کر لینا، ویسے بھی وہ مما کے گھر یوں ہی کھڑی ہے۔ ارشیا کی اتنی پیاری آفر پر وہ کتنے ہی لمحے اسے ہی دیکھتا گیا، پھر شرارت سے نفی کرتے مسکرایا۔ مجھے چھوٹی گاڑیاں چلانے کی عادت نہیں رہی۔
وہ مغرور ہوئے بولا، جبکہ کرولا کو چھوٹی گاڑی کہنے والے اس 2 روپے کے امیر کبیر کو وہ آنکھیں چننی کی ایک گھوری۔ ٹھیک ہے، گدا گاڑی کا انتظام کرواتی ہوں پھر۔ مغرور آدمی، وہ اپنے فیشل تاثرات گڈمڈ کرتی، ہفا ہفا اپنی گاڑی کی اتنی انسلٹ برداشت جو نہ کر پائی تھی۔ تم میرے ساتھ ہو تو یہ بھی ایکسپیرینس کر سکتا ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ والی بادشاہت چاہیے لما۔ وہ جو ہفا ہفا اس کے سینے پر اپنی کوہنی چبھونے کے باوجود رحم کھانے کے موڈ میں نہ تھی، اس کے بازوؤں کے حصار میں اس کے سینے پر سر رکھتی مدہوش سی ہوئی۔ میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ ارشیا نے اپنے دل کی خوشی کو اپنے لبوں کی مدھم جنبش میں چھپا لیا۔ وہ اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتا دوسرے ہاتھ میں ارشیا کی کمر پر بکھرے بال لے کر انہیں محسوس کی خود بھی آنکھیں بند کر گیا۔ اس کے انداز میں صرف آسودگی تھی، وہ اس کے دل کی دھڑکنیں سنتی۔ مضطرب ہو کر چہرہ اٹھائے انیس کو دیکھنے لگی۔ وہ اس سے 2 سال کے بارے جاننا چاہتی تھی، پر وہ آنکھیں ہی بند کر گیا۔ ارشیا نے ٹکٹکی باندھ کر انیس کو کچھ دیر بنا نظریں ادھر ادھر سرکائے دیکھا۔ ان بند آنکھوں کو دیکھتے ان کے کھلے ہوتے وقت کی گستاخیاں سوچنے لگی۔ اتنی جلدی سو گیا، ابھی تو میرے لیے مرا جا رہا تھا یہ بھوکا شیر۔ وہ اس کے سونے پر حیران ہوئی، پھر اپنی ہی گلفشانی پر شرم سے لبوں کو دانتوں تلے دبا کر مسکرا دی۔ ابھی بھی مرا جا رہا ہے یہ بھوکا شیر۔ وہ آنکھیں کھولے بنا بڑبڑایا تو ارشیا کے لبوں پر ٹمٹماتی مسکراہٹ کا گلا گھٹ گیا۔ انیس، کتنے بے شرم ہو، چیٹر کہیں کے۔ وہ روٹنے کا ڈھونگ کرتی سر گھورے بولی تو انیس نے اپنی نیند کے خمار میں ڈوبی آنکھیں کھول کر ارشیا کے چہرے کو دیکھا، حالانکہ انیس سے آنکھیں کھولنا مشکل تھا۔ تمہارے ساتھ گزرے ہر لمحے کی سانس پھول جاتی ہے، عجیب بے قابو سپن ہے، ورنہ میں اور چیٹنگ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اچھی نیند سو رہا ہوں آج کل، صرف تمہاری وجہ سے۔ ابھی بھی دیکھ لو میری حالت زار۔ وہ نیند میں زبردستی جاگ کر ارشیا کو دیکھتا، اس سے بات کرتا، ارشیا میں شوق کے جانے کتنے رنگ جگا رہا تھا۔ تمہاری اس حالت پر مجھے بھی جمائیاں آنے لگی ہیں، تم سوئے سوئے نیند کی چلتی پھرتی گولی ہو لڑکے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کچھ چہرے بھی شفا کے لیے دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہ اوپر اٹھتی انیس کے چہرے کی مدہوشی دیکھنے لگی۔ نیند سے بوجھل آنکھوں والا اس سے پیارا تھا، تبھی اپنی جمائیاں بمشکل روکتے اپنے نرم ہونٹوں کو اس کی پیشانی پر تب تک رکھے رہی جب تک انیس نے گرفت مضبوط کرتے آنکھیں واپس موند نہ لی۔ نیند کی مدھم سرگوشیوں میں گم وہ اس کے دل کے ساتھ اپنا دل دھڑکائے اس کے سینے پر واپس سر رکھ کر پرسکون ہوئی۔ نہیں جاگ سکتا مزید، تم نے غلط وقت پر میری بے خودی کی لگام ہاتھ میں لی لما۔ اب سو جاؤ۔ میں وہ بولتا بولتا سو گیا، جس پر وہ اس کے سینے میں منہ دیے ہنسی۔ نشئی، تمہارے پہلو سے کوئی اشیاء اٹھا لے جائے، تمہیں تو اس گندی نیند کی سبب خبر بھی نہ ہو۔ میں چاہتی ہوں تمہاری نیند دوا کے باوجود میرے لیے کان سی نازک ہو جائے، میرا معصومانہ سا ارمان۔ وہ اس کے سینے پر ہتھیلی پھیرتی، اس کے وجود کی حرارت محسوس کرتی، مدھم سا بولی۔ جانتی تھی یہ بس وہی سن سکے گی، انیس تو سو چکا تھا۔ تمہیں نیند مجھ سے زیادہ عزیز ہے، ہاں، سونے کا شوقین آدمی۔ میں نے سنا تھا آدمی اپنے پہلو میں محبوبہ کو لے کر اس سے پہلے کبھی نہیں سو سکتا، پر تم نے تو پہلے سونے کو معمول بنا رکھا ہے۔ شاید وہ میڈیسن کا اثر ہوتا ہو، مجبور ہو کر سو جاتا ہو۔ اس سے تو اپنی بات بھی مکمل نہیں ہو سکی۔ میں ایسا الٹا نہیں سوچوں گی۔ اب ایسا ہو چکا ہے کہ تم سوتے ہو تو نیند میری پوری ہوتی ہے۔ انیس، مجھے تم سے بہت محبت ہے، تمہیں دیکھتے ہی میرا دل ڈانسنگ موڈ پر لگ جاتا ہے۔ چھوڑا دل۔ وہ سر اٹھا کر ایک آخری بار اس سے دیکھتے منمنائی، مگر انیس کی پلکیں بھی اب تھم چکی تھی۔ ارشیا نے اس کی ٹھوڑی جھک کر جذب اور محبت سے چومی، پھر اس کے خاموش ہو چکے ہونٹوں کو ایک نظر دیکھتی، جلد ہی اس کے لبوں پر ٹھہری ہوئی خواہش بری نظر سمیٹ گئی۔ آنکھیں چراتی واپس چہرہ سیدھا کیے گال اس کے سینے سے لگاتی اپنی آنکھیں بھی زور سے بند کر گئی۔ اب اس کا جاگنا بھی خطرے کی گھنٹی ہی تھا، تبھی وہ سونے کی کوشش تیز کر گئی۔ آپریشن تھیٹر کی سرخ بتی بجھتے ہی سب کی سانس جیسے بحال ہوئی تھی۔ کرن کرن
क्रेनोटोमी कामयाब रही थी। दिमाग पर दबाव डालने वाला खून का लौथड़ा निकाल दिया गया था और खून बहना अब काबू में था। डॉक्टर ने महवीर को अपने ऑफिस में बुलाया। इसके चेहरे पर थकन भी थी और इत्मीनान भी, क्योंकि सर्जरी का कामयाब होना इस बात का सबूत था कि वो बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएगी। सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही है। अभी वो आईसीयू में ऑब्जर्वेशन पर रहेगी। अगले 2 से 3 दिन बहुत अहम है। अगर सब कुछ इसी तरह मुस्तहकम रहा तो वो होश में आ सकती है। महवीर की आंखों में दर्द अब तक हलकोर रहा था। अल्लाह का शुक्र है, उससे मिल सकता हूँ क्या? महवीर ने बड़ी मुश्किल से लफ्ज अदा किए। अभी नहीं महवीर, हमें कुछ पॉसिबिलिटीज जहन में रखनी होंगी। दिमाग पर चोट और सर्जरी के बाद हर मरीज का रिस्पांस मुख्तलिफ होता है। मनाइम मलिक भी एक मुख्तलिफ पेशेंट थी। डॉक्टर की तमहीद सिरे से खतरनाक थी। महवीर ने घबराकर डॉक्टर के मुंह की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो क्या मतलब, क्या अभी भी खतरा बरकरार है? महवीर की आवाज जैसे उसका साथ छोड़ती महसूस हुई। वक्ती तौर पर यादाश्त में कमी, टेम्पररी मेमोरी लॉस अब भी मुमकिन है। माजी के कुछ हिस्से भूल जाना, यानी वो जितना आपके साथ रही वो सब भी भूल सकती है। जितना तुम्हारे साथ रही वो सब भी भूल सकती है। मुकम्मल यादाश्त वापस भी आ सकती है, जैसा कि हमें सर्जरी से पहले ही लग रहा था। उसे सब याद आ गया। इसके अलावा जुज़वी यादाश्त आना, यानी कुछ लोग कुछ वाकयात याद ना रहना, कंफ्यूजन या पहचानने में दिक्कत, मूड में तब्दीली, चिड़चिड़ापन, जज्बातीपन, सर दर्द या मतली। इसके अलावा कमजोरी या जिस्म के किसी हिस्से में आर्जी कमजोरी भी हो सकती है। दौरे पड़ने का इम्कान भी है, इसीलिए एंटी कन्वल्सन अद्वियात दी जाएंगी। सूजन कम होने तक उसे बोलने या फोकस करने में मुश्किल पेश आ सकती है। ये सब सुनकर महवीर ने बर्दाश्त किया, क्योंकि अब उसके लिए मनाइम का सेहतमंदी की तरफ बढ़ना ही सबसे अहम था। फिर भले वो महवीर को भूल जाए। महवीर में साकब मनाइम के लिए हर हसारा बर्दाश्त करने की अहलियत रखता था। अच्छी बात यह है कि इसकी उम्र कम है। रिकवरी के इम्कानात 30 से इब्तदाई उम्र में मामूल से बेहतर होते हैं। हम न्यूरो मॉनिटरिंग जारी रखेंगे। अगले 72 घंटे फैसला कुन होंगे। उसके लिए दुआ करो। डॉक्टर ने अपनी बात मुकम्मल की, जिसके बाद महवीर ने सर इस बात में हिलाते उनकी तरफ देखा और उठ खड़ा हुआ। सर्जरी की पेमेंट क्यों नहीं ली आपने मुझसे? महवीर के सवाल पर डॉक्टर ने उसकी तरफ रसीद बढ़ाई। उसकी अदायगी हो चुकी है, आपके नाम से ही हुई है। महवीर ने रसीद लेते नाम पढ़ा तो अनीस ने अपने बजाय महवीर ही का नाम लिखा था। एक फीकी सी मुस्कुराहट होंठों पर से जाता वो डॉक्टर के रूम से निकला तो हिजर और आसिम मलिक दोनों ही उसके मुंतजर थे। फौरन महवीर की जानिब बढ़े। महवीर, मेरी बेटी कैसी है, क्या मिल सकते हैं उससे? आसिम के लबो लहजे से छलकती बेकरारी और हिजर की बेचैनी के पेश नजर महवीर ने गहरा सांस लिया। अभी 72 घंटे अहम है। सर्जरी कामयाब हो गई है, लेकिन उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अभी दिमाग में सूजन है। आप दोनों घर जाएं, मैं यही हूँ उसके पास। हो सकता है सुबह तक उससे मिलने की परमिशन मिल जाए। अभी तो डॉक्टर ने इजाजत नहीं दी। महवीर की आवाज ये बताते डूब कर उभरी। हिजर ने लपक कर उसे दिलासा देने को गले लगाया। परेशान मत हो भाई, वो जल्द आंखें खोल लेगी। इस हाल में घर नहीं जा सकता मैं, कम से कम जब तक वो कमरे में शिफ्ट ना कर दी जाए। आसिम ने हिजर की बात सुनी तो थके हुए अंदाज में कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली। उसकी आंखों में जागने की सुर्खी और दिल की घबराहट चेहरे तक उमड़ आती साफ झलक रही थी। मैं भी यही रहूंगा जब तक मेरी बेटी आंखें नहीं खोलती। मुझे सुकून नहीं आएगा। दोनों ही यहाँ रुकने पर बजिद थे। आप लोगों की मौजूदगी अपनी जगह अहम है, लेकिन अभी वो खुदा न खास्ता वेंटिलेटर सपोर्ट पर नहीं, सिर्फ मॉनिटरिंग पर है। उसके वाइटल साइंस मुस्तहकम है। हमें बस सूजन कम होने का इंतजार है। अगले 72 घंटे फैसला कुन होंगे। महवीर ने उन्हें नरमी से कायल करना चाहा। वो होश में आकर हमें पहचान लेगी ना भाई। वो वो होश में आकर हमें अब पहचान लेगी ना भाई। ये जो कुछ दिन उसने बेफिक्र होकर तुम्हारे साथ जिए, ये तो कहीं गुम नहीं होंगे ना? हिजर ने बेचैनी से सवाल किया। ये सवाल फिजा में जैसे मुअल्लक रह गया। हमें उम्मीद रखनी है कि वो ठीक रहेगी, लेकिन दिमाग की सर्जरी के बाद कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं। वक्ती यादाश्त का खलल, कंफ्यूजन, मूड स्विंग्स या कुछ अरसे तक कमजोरी। कभी कभार मरीज कुछ अरसा पहले के वाकयात भूल भी जाता है, मगर ये सब जरूरी नहीं कि हो। हर मरीज का रिस्पॉन्स मुख्तलिफ होता है। इस वक्त वो दिन खोना भी बेमानी हसारा है हिजर। वो बस जिंदगी की तरफ लौट आए।
مہویر نے لمحہ بھر نظریں جھکائیں پر پھر سنبھل کر بولا، جانے یہ حوصلہ وہ کہاں سے لایا تھا، لیکن یہ بتاتے اس کی آنکھیں انگارے جیسی ہو گئی تھی۔ مطلب وہ پھر سب بول سکتی ہے؟ عاصم کے چہرے کا رنگ جیسے اڑ گیا۔ ایسا ہونا لازمی نہیں، امکانات ہیں۔ مہویر نے فوراً تسلی دی، حالانکہ اس کا اپنا سب کچھ داؤ پر لگا تھا۔ ہجر نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے جسے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بس وہ آنکھیں کھول لے، باقی سب ہم سنبھال لیں گے۔ مہویر نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ لڑکی مضبوط ہے، اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں۔ آئی سی یو کے دروازے کے پار مشینوں کی مدھم آوازیں گونج رہی تھی۔ تینوں مرد اپنی اپنی خاموش دعاؤں میں گم تھے۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی، جیسے ان تینوں کے دل کا گہرا ہوتا کرب۔ تم سب بھول جانا، سوائے اس کے کہ تم نے یہ کچھ دن مجھے ٹوٹ کر چاہا ہے۔ کیا اللہ اس سے مزید کچھ مت لینا۔ وہ میرے سبب پہلے ہی کئی دنوں سے امتحانوں کی زد میں ہے۔ اس کی آزمائش ختم کریں، اس کی تکلیف دور کریں۔ عاصم اور ہجر سے کچھ دور آ کر مہویر نے اپنے سینے پر جمی کربناک سانس خارج کی تھی۔ پھر وہ اس جگہ آ رکا جہاں شیشے کے پار اسے دو نرسز کی نگرانی میں وہ نظر آئی۔ اس کی صورت دیکھتے جسے مہویر مساق کی رکتی سانسوں میں سدھار آنے لگا۔ وہ ہاتھ شیشے پر رکھ کر اسے دیکھتے کب اپنی آنکھوں کو بہنے کی اجازت دے گیا خبر ہی نہ ہوئی۔ ہو منائم، تم مجھے واپس چاہیے ہو، صحیح سلامت، ہنستی مسکراتی، تمہارے بغیر اب سانس لینا بھی دوبر ہے۔ اچھی لڑکی، ٹھیک ہو جاؤ، میں بہت مضبوط ہوں، لیکن اس کے باوجود تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ پا رہا۔ میں ہوں تمہارے پاس، میں تم سے آخری سانس تک وفا نبھاؤں گا۔ میں ہوں تمہارے پاس، میں تم سے آخری سانس تک وفا نبھاؤں گا، بھلے تم میرے پاس رہو یا دور۔ میں نے تمہیں یقیناً کسی بہت بڑی نیکی کے بدلے پایا تھا، لیکن دیکھو کھونے چلا تھا۔ تمہارے اور انیس کے سوا اب میرے پاس کوئی نہیں، مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ وہ اس کو دیکھتا ہوا تکلیف کے کسی اونچے مقام پر کھڑا تھا۔ اس وقت کٹے کلیجے کے سنگ صبر کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ جبکہ دوسری طرف شمریز پاشا جب بنگلے پہنچا تو یمل ملک سو چکا تھا۔ اس کو یہاں اعلیٰ سیکیورٹی میں رکھا گیا تھا، مگر سراغ لگانے والا بھی علیم خان تھا، کوئی معمولی انسان نہیں۔ علیم خان نے یمل ملک کے فون کو ٹریسنگ پر لگایا تھا۔ رات کے کسی آدھے پہر اس کا فون آن ہوا اور اس کی لوکیشن علیم خان نے ٹریس کر لی۔ وہ فجر تک واپس مینشن نکلا تاکہ انیس کو اس جگہ کے بارے نکالی معلومات بتا سکے جو بہت زیادہ بھیانک تھی۔ جی جناب، تو کیسی لگی ایپیسوڈ؟ ملتے ہیں منڈے کو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔